नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि हब ली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसाना सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन वजअलनी मिन वरसति जन्नतिन नईम अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और एक एक जीना ही सही आप ईमान को अपना बुलंद करने की कोशिश में लगे होंगे। कुरान शुरू करने से पहले जो दुआएं मांगी जाती हैं इल्म में इजाफे की और कुरान को अपने लिए इल्म नाफ़े बनाने की, तो शरह सदर की दुआ, तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि हम अल्लाह से पहले दुआ मांगे कि या अल्लाह, जो मैं अब करने लगी हूँ, सुनने लगी हूँ या पढ़ने लगी हूँ या सीखने लगी हूँ, उसके लिए तो मेरा सीना खोल दे ताकि मुझे भी इसकी सही समझ आ सके और मैं दूसरों को तक भी उसको दुरुस्त अंदाज में पहुँचा सकूँ और उस पर ख़ुद भी अमल कर सकूँ। उम्मीद है मुझे कि आपने जो पिछला लेक्चर है वो ले लिए होंगे। आज हमारा 8वां लेक्चर है। सूरह फातिहा से लेकर आज तक जो 45 तक हमने पढ़ा है वो हमारे 7 लेक्चर्स पर मुश्तमिल था। हमारा ये पीछे से जो हमारा चल रहा है सबक, ठीक है। आज हमारा 8वां लेक्चर है और आयत नंबर 46 से हम इंशाल्लाह आयत नंबर 54 सूरह अल बकरा को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें जो हमारा 34 से 45 तक था, 35 से 45 आयत पर मुश्तमिल था सूरह अल बकरा का पिछला लेक्चर, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को आगाह किया कि मैंने आदम की तख्लीक करनी है और फिर मुकालमा है फरिश्तों का और अल्लाह के दरमियान का, और फिर अल्लाह ने कुछ नाम सिखाए थे आदम अलैहिस्सलाम को और उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जोजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में खुली छूट दे दी कि तुम जहाँ चाहो जहाँ से खाओ, जहाँ रहो, लेकिन एक दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम लोग जालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान ने उन दोनों को फिसला दिया। क्यों फिसलाया? क्योंकि शैतान शुरू से ही बुग़्ज़ रखता था उस वक्त से कि जब अल्लाह ताला ने उसको आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने को कहा और उसने झुकने से इनकार कर दिया क्योंकि वो तकब्बुर करता था कि मैं इससे आला और बुलंद हूँ। तो उस वक्त से फिर अल्लाह ताला ने उसको धुतकार दिया था और आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की बिना पर फजीलत दे दी थी, जिसकी वजह से शैतान को सख्त हसद हो रहा था और फिर उसकी कोशिश थी कि वो इन दोनों को किसी तरीके से फिसला सके। और फिर जब अल्लाह ताला ने जिस दरख्त से उनको मना किया था जन्नत में, उस दरख्त की तरफ उनको रागिब कर दिया, शैतान ने फिसलवा दिया और फिर नतीजतन उनको अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेज दिया, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी जोजा को। उसके बाद हमारे पास आयत नंबर 40 से बनी इसराइल का तस्करा आ रहा है। अगर आपका रिपीट हो चुका, आपने लेक्चर सुना हो, तो या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफू बिअहदिकुम, कि बनी इसराइल को याद करवाया था अपनी नेमतें अल्लाह ताला ने कि जो मैंने तुम पर इनाम किया, तो उसके नतीजे में तुम लोगों को भी मेरे वादे को पूरा करना है, तो तब ही मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूँगा। ये सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं था, हम सब के लिए ये है कि जब हम अल्लाह के किए हुए अहद को पूरा करते हैं तो अल्लाह भी हमारे वादों को पूरा करता है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आज हम इंशाल्लाह 46 आयत से पढ़ेंगे और उसको पहले लफ्ज़ी तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद नोट्स के साथ उसको हम एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 46 को देखें। अल्लज़ीना, वो जो, यज़ुन्नूना, यकीन रखते हैं। यज़ुन्नूना का कहीं पे मानी यकीन रखना और कहीं पे गुमान। गुमान यानी ऐसा पक्का गुमान जो यकीन के मुतरादिफ हो। यज़ुन्नूना, और वो जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, मुलाक़ू, वो मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम, अपने रब से, कि वो लोग जो अपने रब से मुलाकात रखने की उम्मीद रखते हैं, यानी ऐसी उम्मीद, तमा या गुमान जो यकीन की सूरत में हो। व इन्नहुम, और बेशक वो, इलैही, तरफ उसी के, राजीऊन, लौटने वाले हैं। या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, उज़्कुरू, याद करो।
اچھا جہاں بھی میں لفظی ترجمہ بیان کرتی ہوں تو اس میں یہ لازمی دیکھا کریں کہ جو بلاکس بنے ہوئے ہیں میں ان کو توڑ توڑ کے پڑھتی ہوں، کیونکہ ہم نے لفظ کے نیچے کا ترجمہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یا بنی اسرائیل لذکرو نعمتی یلتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلط نہیں ہوتا جس طرح میں پڑھ رہی ہوں، کیونکہ میں لفظی ترجمہ بیان کر رہی ہوں، اور جب ہم تلاوت کے انداز میں پڑھیں گے تو جوڑ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ تجوید کا کورس شروع کریں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو انعمتا انعام کی میں نے تم پر، علیکم تم پر، و انی اور بے شک میں فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں علی العالمین تمام جہان والوں پر، واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گا نفسن کوئی نفس ان نفس ان کسی نفس کے، شیئوں کچھ بھی، ولا اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش، ولا اور نہ یؤخذو لیا جائے گا، منہا اس سے عدل کوئی بدلہ، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک تو پہلے ملاقات کے جو اپنے رب کی طرف ملاقات کرنے پر یقین رکھتے ہیں تو بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آگے بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ انعام کی ہے، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اور ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، کہ جب کوئی نفس کسی نفس کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی کسی کا کوئی بدلہ چھوٹ جائے گا کہ رہ جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی کوئی کسی کا بدلے میں اپنا یعنی جو گناہ ہے وہ دوسرا کسی کے سر اپنے سر نہیں لے گا، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرے گا۔ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تمہیں، یہ بنی اسرائیل کو اگلا اس کا احسان یاد کروایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کو احسان کیوں یاد کروایا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہیں اپنے دین میں چینجز لے آئے تھے، وہ اپنے دین کو اپنے من مانے انداز میں گزارنا شروع ہو گئے تھے، تو قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے تمام احسانات یاد کروائے۔ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون پھر آل فرعون سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء برے، العذاب عذاب کی، یذبحون وہ خوب ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، کہ تمہارے لیے وہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ فرعون کا واقعہ ہے یہ بنی اسرائیل کا، تو یہ آگے انشاءاللہ ڈیٹیل سے آئے گا۔ وَإِذْ اور جب یہ اگلا احسان یاد کروایا جا رہا ہے، وَإِذْ اور جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون تم دیکھ رہے تھے، کہ تم دیکھ رہے تھے کہ تم لوگوں نے سمندر پار کر لیا، اور پھاڑ کے ہم نے تمہارے لیے رستے بنائے اور تم سمندر پار کر گئے، لیکن جیسے ہی آل فرعون اس رستے پہ آئے تو ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِذْ اور جب یعنی یہ معجزہ آپ دیکھ رہے تھے، وَإِذْ اور جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے، 40 لیلتاً راتوں کا، ٹھیک ہے؟ یعنی موسیٰ کو یہ آگے انشاءاللہ اسی سورہ بقرہ میں ڈیٹیل آئے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا تھا تورات دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو معبود، کہ جب وہ ادھر چلا گیا میرے پاس آیا موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر، پیچھے تم لوگوں نے پھر ایک بچڑا بنایا اور اس کو معبود بنانا شروع ہو گئے، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آگے ڈیٹیل سے آئے گا۔ من بعد اس کے، وانتم حالانکہ تم ظالمون ظالم تھے، ثم پھر عفونا درگزر کیا ہم نے، انکم تم سے، یعنی پھر بھی تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کر سکو، یعنی بچڑے کو معبود بنا لیا، ظلم کیا۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کرنے والا، انسانوں کے حق میں کمی کرنے والا، تو وہ بچڑے کو معبود بنا کے
اس کو پوچھنا شروع ہو گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کے حق میں کمی کی تھی۔ ذالک لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو، یعنی پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب اگلی انعام کا ذکر ہے، احسان کا ذکر ہے۔ وَإِذْ، اور جب آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب، والفرقان اور فرقان، یعنی کتاب بھی دی اور فرقان بھی دیا، فرق کرنے والی ایک ایسے صحیفے دیے اور تورات دی، ٹھیک ہے۔ لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ اور آگے وَإِذْ، اور جب قال، کہا موسیٰ نے لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم، ظلمتم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنے نفس پر۔ کون سا ظلم کیا اپنے نفسوں پر انہوں نے، بنی اسرائیل نے، باتخاذکم، بوجہ بنانے کے تمہارے، العجلہ، بچڑے کو معبود۔ بچڑے کو معبود بنانے کا مطلب ہے تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ کے حق میں کمی کی اور اپنے ہی نفسوں کو خراب کیا۔ فتوبو، پس توبہ کر لو، الا، طرف، بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے، کہ اب تم لوگ توبہ کرو گے تو اللہ معاف کرے گا۔ فقتلوا، تو قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو۔ اپنے نفسوں کو قتل کرنے کا یہاں مطلب تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سزا دی ہوئی تھی کہ تم ان تمام ساتھیوں کو آپس میں قتل کرو گے جنہوں نے یہ بچڑے والا آئیڈیا پیش کیا اور بچڑوں کو معبود کیا، یعنی کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو تم قتل کرو گے تو تب ہی، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑوں کی عبادت شروع کی تھی، تو تب ہی تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ ذالکم خیر، ذالکم یہ، اچھا، پیچھے جو بچڑے کو معبود بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ توبہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ توبہ کرو گے تو تمہیں معاف کیا جائے گا، اور پس فقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ اپنے نفسوں کو کیسے قتل کرو، کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کے 12 قبائل بنائے تھے، اور اس میں سے پھر جو مرتد ہو گئے تھے، یعنی اپنے دین سے پھر گئے تھے، اور اس سے پیچھے بھی بچڑے کو معبود بنانے والے جو تھے، ان سب کے لیے حکم تھا کہ جو ایسا کام نہیں کر رہے وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے، اور یعنی ان کے نفسوں کو قتل کریں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ 70,000 جو یہودی تھے وہ اس وقت قتل کر دیے گئے تھے بوجہ بچڑے کو معبود بنانے کے اور دین سے پھر جانے کے۔ تو ذالکم، یہ شرط تھی، ذالکم، یہ خیرun، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، اندہ، نزدیک، بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتابہ، پھر مہربان ہوا، علیکا، تم پر۔ کیسے مہربان ہوا، کہ انہوں نے اللہ کی اس بات کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انہو، بے شک وہ، ہوا وہی، التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ، اور جب قل، تم کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، لکا، تجھ پر، حتی، یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لیں، اللہ کو، جہرتاً، روبرو یا سامنے۔ اب انہوں نے ایک نئی فرمائش کر دی تھی کہ موسیٰ، ہم ہرگز تم پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم تمہارے خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ واقعہ بھی ڈیٹیل سے آگے اسی سورہ بقرہ میں آئے گا۔ فَأَخَذَتْكُمْ، پھر پکڑ لیا تمہیں، الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ جی 55 آئے تک وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ہم ایسے 54 تک اس کی ڈیفینیشن کریں گے نوٹس کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ہم تفصیل سے اور نوٹس کے ساتھ اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی اب تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ تفسیر میں ہم انہیں کیا کرنا ہے۔ 47 کی طرف آتے ہیں۔ پہلی 46 کی، الذین یظنون، اور وہ جو یقین رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ، ملاقو ربہم، ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہی، الیہ، طرف اسی کے، راجعون، لوٹنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو، یاد کرو، نعمتی، اللتی، میری نعمت کو، اللتی، وہ جو، انعامتا، انعام کیا میں نے تم پر، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں، فضلتکم، فضیلت دی میں نے تم کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی۔ یہ بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یعنی اپنی زبانوں اور دلوں کے ساتھ اس چیز کا تذکرہ کرو
کہ تم پر میں نے کتنے انعامات کیے. اگرچہ یہاں لفظ نعمت کا جو لفظ ہے وہ مفرد آیا ہے، لیکن اس سے مراد تمام نعمتیں، یعنی ایک نعمت نہیں، تمام نعمتوں کی بات ہو رہی ہے. جیسے اللہ نے کہا وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکو گے. تو یہاں پہ بھی اس کا یہی معنی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل تم ان نعمتوں کو بیان کرو، اس کا ذکر کرو دل سے اور اپنی روح میں بھی اور اپنی زبان سے بھی، کہ جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہے. کون کون سی نعمتیں ہیں؟ بنی اسرائیل پر دینی اور دنیاوی تمام نعمتیں تھی. انعمت علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو. تم میں انبیاء بنائے، تمہیں بادشاہ بنا دیا، تمہیں جو کچھ دیا تمام جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. دینی نعمتیں بھی اور دنیاوی نعمتیں بھی. دینی نعمتیں کون سی تھی؟ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ جب تم میں سے ہم نے انبیاء بنائے. اور دنیاوی نعمتیں وجعلکم ملوکا، ملوک بنایا، تم لوگوں کو اقتدار دیا، بادشاہ بنایا. اتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو عالمین میں سے کسی کو ادا نہیں کیا گیا ہے. اس لیے فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی. اچھا، اللہ کی نعمتیں یاد کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی نعمتیں جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا بہتر انداز میں شکر ادا کرتے ہیں. آبا پر نعمتیں کس طرح ابنا پر نعمتیں ہوتی ہیں، کہ آبا و اجداد پر اور ابنا بیٹوں پر نعمتیں. جب نعمت آبا پر ہوتی ہے، یعنی آبا و اجداد پر کوئی نعمت ہوتی ہے، تو وہ نعمت آٹومیٹکلی اولاد پر بھی منتقل ہوتی ہے. اگر بچڑے کو معبود بنانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ کرتا تو بنی اسرائیل تو فنائی ہو جاتے. اگر اللہ ان کو موت دینے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ نہ کرتا تو یہ ختم ہی ہو جاتے. یہ جو باتیں کی تھی یہ ان کے آبا و اجداد نے کی تھی. کہ بنی اسرائیل والا کام بھی، اور اسرائیل جب انہوں نے فرمائش کی تھی کہ اللہ کو ہم روبرو دیکھنا چاہتے، اور پھر اللہ نے ان پہ ایک بجلی کی کڑک بھیجی اور ان کو ختم کر دیا تھا، لیکن پھر کچھ دنوں بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا. قبلہ 55 میں یہ آ رہا ہے. اور جب تک ہم اللہ، تم نے کہا اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے. آپ پڑھ چکے ہو. تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم اس بات کو دیکھ رہے تھے. اور پھر جب کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ بھی آگے آئے گا، من و سلوہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ان کے آبا و اجداد کی فرمائشیں تھی. تو اگر ان کی پکڑ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کر دیتے تو بنی اسرائیل کو اتنا عروج نہیں ملنا. وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تمہیں علی العالمین تمام جہان والوں پر. فضلتکم شرف بخشا ہے، علی العالمین عالمین عالم کی جمع ہے. وکل من سوء اللہ سوى اللہ عالم، تو اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی، تمام قیامت تک کے لوگوں پر فضیلت نہیں دی تھی. ان کا جو دور تھے، ادوار تھے، ان تمام میں ان کو فضیلت حاصل تھی. فضلتکم، فضیلت سے مراد ہدایت اور رہنمائی کا منصب ہوگا. لیکن فضیلت سے مراد ہدایت اور رہنمائی کا منصب ہے، کہ جب تک وہ ہدایت اور رہنمائی پر حاصل کریں گے اور اس پر چلیں گے ہدایت پر، تو تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منصب دیا ہوا ہے. ادروائز ان کا منصب ان سے لے لیا گیا ہے. امت محمد کو تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. اس لیے ہم نے اس بات سے بچنا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ بنی اسرائیل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے. نو، اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو سب سے افضل قرار دیا ہے اپنے دور میں. ٹھیک ہے، ان کو بنی اسرائیل کو ان کے اپنے دور میں ان کو افضل قرار دیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی. اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں، یعنی ہمیں کیا فائدہ ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں؟ بظاہر تو ذکر بنی اسرائیل کا ہے، لیکن ہمیں اس سے کیا مل رہا ہے؟ نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ملنی ہے. ٹھیک ہے، نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے. یہ نعمت انہیں ان کی کمائی کرنے اور محنت کرنے سے حاصل نہیں ہوئی تھی بنی اسرائیل کو، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کی وراثت سے ملی تھی، بلکہ یہ اللہ کا انعام اور احسان تھا جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا. لیکن ہمارے لیے بھی یہی کہ ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں ہم اس کو کبھی بھی اپنے آباء و اجداد کی میراث اور اپنی محنت نہیں سمجھیں گے، بلکہ اللہ کا فضل، انعام اور احسان ہوتا ہے. فضیلت ملنا اللہ کی عظیم نعمت ہے.
جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم، مال یا مرتبے کی وجہ سے فضیلت عطا کرتا ہے تو یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس لیے اپنے علم حاصل کرنے کو، قرآن کے علم حاصل کرنے کو کمتر کبھی نہ سمجھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو جب اللہ نے فرما دیا، سوری، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم میں سے فضیلت والا وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، کہ اللہ تم میں سے فضیلت والا وہ ہے جو علم کو سیکھے اور سکھائے. اور یہاں پہ بھی علم، مال اور مرتبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس کو فضیلت دیتا ہے تو یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے شمار ہوتا ہے. ابھی جو میں نے حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث بخاری کی، ابو داود، ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم حدیث، تم میں سے بہترین انسان یا شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب آتے ہیں اللہ کے فضل کی طرف. اسی آیت کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے. علم، ہم اللہ کا فضل کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری اولاد ہو، ہمارے بیٹے ہو، ہماری جائیداد ہو، ہمارا سٹیٹس ہو، اس کو ہم اللہ کا فضل سمجھتے ہیں. لیکن سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ علم کا ملنا، ہدایت کا ملنا، نماز کا دیا جانا، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں 5 وقت اور ٹائم پہ پڑھ رہے ہوں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہوں کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا. خشکی اور پانی کی نعمتوں کا ملنا، کہ ہمیں پانی مل رہا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں اور فضل میں سے بہت بڑا فضل ہے. خشکی ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، پانی نہیں ہے ہر جگہ، یہ بھی اللہ کے فضل میں سے ہے. قرآن کا ملنا، قرآن ہمیں اللہ نے دیا ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے. اگر ہمارے پاس کوئی کتاب نہ ہوتی ہدایت اور رہنمائی کی تو ہم کہاں سے سیکھتے؟ ہم کہاں سے اس بات کا پتہ لگاتے کہ ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ کتاب کا وارث بنایا جانا. کتاب کا وارث کون ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم قرآن کے وارث ہیں. علم جب ہمیں دیا جاتا ہے تو یہ ہم جو قرآن کا جو علم ہے، انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے نا، وہ ان کا علم ہوتا ہے. تو ہم بھی اسی وراثت میں شامل ہے کہ نبیوں کا جو علم ہے، قرآن کا علم ہے، وہ ہمیں دیا گیا ہے. تو یہ بھی بڑے آنر کی بات ہے کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علم کا وارث بنا دیا ہے. کائنات کا نظام جو دن رات اور ہوا، بارش اور سب ایک سسٹم سے چل رہا ہے، یہ بھی اللہ کی کرم ہے، فضل ہے کہ اگر ذرا سا گڑبڑ ہو جائے تو پورا نظام در برمبر ہو جاتا ہے. رزق کا ملنا بھی اللہ کے فضل میں سے ایک بہت بڑا فضل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کا فضل اور رحمت مانگنی چاہیے ہمیشہ. اگلی آیت دیکھیں، وَتَقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلَ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے. بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے اور ہم سب کو بھی کہ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ ہی یعنی قیامت کے دن سے ڈرو، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا یعنی رشوت کے طور پر کہ اس کو ایز دی جائے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. نعمتیں یاد دلانے کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اور ہم سب کو بھی قیامت کے عذاب سے ڈرایا ہے. بنی اسرائیل میں فساد کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے انبیاء اور علماء پر ناز کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم خواہ کتنے ہی گناہ کر لیں، ہمارے بزرگ اور آباء و اجداد ہمیں بخشوا لیں گے. ان کے اسی باطن گمان کی تردید کی گئی ہے. ہم بھی اگر اس سوچ میں ہیں کہ ہمارا بیٹا حافظ ہے، ہمارا بھائی حافظ ہے یا عالم ہے، یا ہمارا باپ عالم تھا، یا ہم فلانے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یا فلانی لڑی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم اگر گناہ کر بھی لے تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد بخشوا لیں گے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک باطل گمان ہے جس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے. وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا، یعنی کہ وَاتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، یوما ڈرو اس دن سے، یوما اس دن سے. وَاتَّقُوا یوما کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے ذریعے تیاری کر کے اس دن سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے، کہ اللہ نے جو بتایا ہے کہ ہم نے اس پہ عمل کر کے پھر اس دن سے، قیامت والے دن سے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرنی ہے. اور تقوی کیا ہے؟ وَاتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، یومن اس دن سے، یعنی ڈرو اس دن سے. تقوی کا مطلب ہے کہ اپنے اور اس چیز کے درمیان ایک بچاؤ اختیار کرنا جو چیز آپ کو نقصان دے رہی ہو، یعنی ہر اس نقصان دہ چیز سے یا ماحول سے یا لوگوں سے بچ کے رہنا جو آپ کے دین میں خرابی پیدا کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو اس دن سے.
وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت والے دن، اس کے احوال مصیبتوں سے ڈرو، ٹھیک ہے؟ اور وہ دن کیسا ہوگا؟ جس دن سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ قیامت والے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جس میں اللہ اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور حساب کرے گا۔ جو شر اور خیر کیا ہوگا اس کی سختی برداشت کرنی ہوگی، اور اس کے احوال مصیبتوں سے ڈرو، یعنی قیامت کے جو احوال ہوں گے اور مصیبتیں ہوں گی اس سے ڈرو۔ اللہ نے قیامت کے دن کو یومن عظیمہ کہا ہے، عظیم، بہت بڑا دن۔ اللہ نے اس دن کو یومن عقیم کہا ہے، اللہ نے اس دن کو یومن ابوسن قم تریرہ کا رکھا ہے، یعنی شدید مشکل ترین دن۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اس لیے دنیا میں ہی آپ تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت سنوار دے۔ لا تجزی نفس عن نفس ای شیئا، نہیں کام آئے گا کوئی نفس عن نفس شیئا، کسی بھی نفس کے معاملے میں کچھ بھی، ٹھیک ہے؟ نفس کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہے جو نفی کے تحت میں عموم کا معنی ہے کہ یہ سب لوگ جن کا کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی نفس کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، قیامت کے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، سب قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، والد کا اولاد اور اولاد کا والد کے کام نہ آنا، یہ بھی اس دن ایسے ہی ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا، کہ انسان صرف خود کے لیے کوشش کرے گا، اپنی برائیاں یاد آئیں گی اور اپنی مشکلات میں پھنسا ہوا ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ شفاعت کے معنی کیا ہے؟ شفاعتن اور شفاعت، شفاعتن من شف ضد الوتر، شفاعت شفیع سے ماخوذ ہے جو وتر کی ضد ہے، ٹھیک ہے؟ وتر ہوتا ہے 3، فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے کو وسیلہ بنانا شفاعت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھے، شفاعت کیا ہے؟ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے کو وسیلہ یا طریقہ بنانا شفاعت۔ شفاعت کی 2 قسمیں ہیں، شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ۔ شفاعت حسنہ مومنوں کی شفاعت ہوگی، اور شفاعت سیئہ جو ہے وہ کافروں کی شفاعت ہوگی، بری شفاعت، ٹھیک ہے؟ مشرکین کی اپنے معبودوں سے شفاعت کی امید رکھنا شفاعت سیئات ہیں، اور سیئہ برائی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شفاعت حسنہ نیکیوں کو بولتے ہیں، مومنوں کی جو شفاعت ہوگی۔ تو اس دن کوئی بھی شفاعت کام نہیں آئے گی ماں سوائے جس کی اللہ چاہے۔ شفاعت کے لیے اس دن اللہ تعالیٰ نے شرائط رکھی ہے۔ قیامت کے دن شفاعت کی شرائط، پہلی شرط کیا ہوگا؟ شافع کو اللہ کا اذن ہوگا تو وہ شفاعت ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو حکم دے گا تو وہ کسی کی سفارش کر سکے گا، ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مفشوع، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اللہ اس سے راضی ہو، کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی، ورنہ تو پھر شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ شافع کے لیے، یعنی جس کو جو ہمارے لیے سفارش کرے گا، اجازت اور مشفوع کے لیے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے۔ جو سفارش کا حقدار ہے اس کی سفارش ہوگی، جیسے ہم جیل میں کوئی قیدی ہوتا ہے اور اس کی سفارش کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی سفارش دے دیں، ضمانت دے دیں تو ہم اس کو رہا کر دیں گے، تو وہ اگر قیدی قاتل ہے اور ہم اس کی جھوٹی سفارش کرتے ہیں تو پھر تو نہیں نا قبول ہوتی۔ ہاں، اس نے قتل نہیں کیا اور وہ غلطی سے اس معاملے میں پھنس گیا، تو جب اس کے لیے سفارش یا ہم ضمانت کریں گے تو وہ قبول کر دی جائے گی۔ شفاعت صرف اسے فائدہ دے گی جس کے لیے رحمان پسند کرے گا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرے گا؟ جو کوشش کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے، اور پھر سفارش بھی ان لوگوں کی قبول ہوگی۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، نافرمانوں کے لیے شفاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے حساب شروع ہونا، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے شفاعت کرنا، اللہ حکم دے گا تو پھر وہ شفاعت کریں گے۔ ہر توحید پرست مسلمان کے لیے سفارش، جو توحید کو ماننے والا ہے، اللہ کو ایک ماننے والا ہے، اللہ کے تمام احکام کو ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کی شفاعت یا سفارش کے لیے دعا مانگیں گے اپنے رب سے، خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے نبی کی شفاعت ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پانے کے لیے دعا کیا ہے؟ بعد از اذان، اذان کے بعد کی جو دعا ہے یہ لازمی پڑھا کریں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔
کہ اللہ تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بنانے والے میں سے شامل کر دے. اللہم ربی حاضی الدعوت التامہ والصلاة القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ. ٹھیک ہے، تو اذان کے بعد فوراً جو دعا ہوتی ہے اس کو لازمی مانگا کریں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دعا ہوتی ہے کہ ہمیں سفارش ان کی حاصل ہو سکے قیامت والے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر شفاعت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی شفاعت جو ہے اس کے اہل خانہ کے 70 آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی. ٹھیک ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ جب سفارش کرے گا تو اس کے اہل خانہ کے 70 آدمیوں کے حق میں وہ قبول کی جائے گی. لیکن پھر وہی شرط ہے کہ ہر اس شخص کے حق میں قبول کی جائے گی جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ خراب ہوگا، پوری زندگی انہوں نے خرابی میں گزاری ہوگی، اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہوگی، اور پھر جب اس کا باپ یا بیٹا جو شہید ہے وہ سفارش کرے گا تو وہ قبول کی جائے گی. ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اور کچھ کو کم کرنے کی اجازت. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عدل، جس کی وجہ سے سزا سے بچا جا سکے، یعنی عوض قبول نہ کیا جائے گا. کوئی بھی ایسی چیز، فدیہ، رشوت، پیسہ، کچھ بھی قبول اس دن نہیں کیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ سزا سے بچ سکے. قیامت کے دن کوئی بھی فدیہ قبول نہیں ہوگا. کافر کا زمین بھر سونا فدیے میں دینے کی خواہش ہوگی کہ کاش میں زمین بھر کا سونا فدیے میں دے دوں لیکن میں اس انجام سے بچ سکوں. اور مجرموں کا اپنے کو فدیے میں دینے کی خواہش کرنا کہ وہ اپنوں کو، اپنے رشتوں کو فدیے میں دینے کی خواہش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرے گا. یہ دونوں حوالے جو ہیں وہ آگے انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں گے انہی آیا آگے اسی سورہ میں. وَلَا هُمْ يَنْصُرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. کوئی ایک بھی ان کی نہ مدد کر سکے گا، یعنی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. اہل جہنم کی بے بسی کیا ہوگی اس وقت، اور وہ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہمیں نکال، ہمیں نیک عمل کریں گے، ہم اس دفعہ کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے اس کے خلاف جو ہم نے کیا کرتے تھے، یعنی ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے. اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہو حاصل کر لیتے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہیں میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کرنا چاہو تو حاصل کر سکو؟ نہیں، تم نے پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کی، اس لیے ہم نے تمہیں دوبارہ واپس دنیا میں نہیں بھیجنا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی کہ نبی اور رسول نہیں آئے تھے، کتاب بھی آئی تھی، سب کچھ آیا تھا لیکن ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. تو اس وقت اہل جہنم بے بس ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پس چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. سورہ فاتر آیت نمبر 37. اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل جہنم کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. اس میں ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار ہوگا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 48 کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بنی اسرائیل پر کون کون سی مصیبتیں سخت آئی تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا کہ ان کی نسل اور قوم کا ختم ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. لڑکیوں کا غیر قوم کے استعمال میں آنا، کیونکہ وہ فرعون جو تھے وہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے اور مردوں کو قتل کرتے تھے. زندہ اولاد کا قاتل دیکھنا کہ ان کے سامنے ان کی اولادوں کو قتل کیا جاتا تھا. اچھا، اب اگر ہم اوورآل جائزہ لیں 48 آیت کا تو اس آیت سے ہمیں کیا فوائد؟ اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد کیا ہیں کہ ہم نے قیامت کے دن سے ڈرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے کام آ جاتے ہیں لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے؟ شفاعت کے مستحق کو شفاعت نصیب ہوگی. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ہم شفاعت کے مستحق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب کرے گا، ادروائز کوئی شفاعت قبول نہیں ہوگی. قیامت کے دن کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے، اور نافرمان انسان کی قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 48 کا یہ خلاصہ. آیت نمبر 49 کو دیکھیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. کہ وَإِذْ، اور جب نجیناکم نجات دی ہم نے تمہیں من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تم کو، عذاب دیتے تھے تم کو، سوء العذاب برا عذاب، یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم
اور وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلا ان آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب عظیم کی طرف سے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت سزا دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بنی اسرائیل پر انعامات، بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات اور فضیلت کی تفصیل. بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر کیے ہیں. بنی اسرائیل کے کرتوت جو ان کے احسانات کے جواب میں وہ کرتے رہے ہیں، تو اس کو بیان کیا گیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اولاد یعقوب، میری اس مہربانی کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں، یعنی اے بنی اسرائیل، میری اس مہربانی کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تمہیں فرعون اور اس کے پیراکاروں کے بدترین عذابوں سے چھٹکارا دیا. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے. مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلے کی بات ہے کہ وہ ایسے کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی پھر ایسے ہی تھا. 49 آیت کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو اس آیت سے ہمیں کیا ملتا ہے خلاصہ؟ دشمن سے نجات ملنا عظیم نعمت ہے. ٹھیک ہے. ان کو دشمن سے اللہ نے نجات دلا دی تھی، اور یہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی. اللہ تعالیٰ کا خیر اور شر دونوں سے آزمانا. اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس پر پورے اترتے ہیں یا نہیں. خیر اور شر سے آزمانے کا مقصد سمجھ آتا ہے. عورتوں کا دشمن کے ہاتھوں زندہ چھوڑا جانا بھی ایک عذاب کی قسم ہے. کیوں بھلا؟ کہ عورتوں کو زندہ چھوڑا جاتا اور اس سے آگے اپنی نسل چلائی جاتی، جو کہ یعنی کہ ان کی بنی اسرائیل کی نسل کشی ہو رہی تھی. ایسے کام کرے گا ان لڑکیوں کے ساتھ جو جائز نہیں ہوں گے. کیوں؟ ان لڑکیوں عورتوں کو اسی لیے انہوں نے زندہ چھوڑا ہوا تھا. اگر تقسیم پاکستان کی 47 کی بات آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہو، تو اس میں بھی سکھ لوگ کیا کرتے تھے؟ مردوں کو جو یہ ہجرت کر رہے تھے، مردوں کو مار دیتے تھے اور عورتوں کو اپنے پاس اغوا کر کے لے جاتے تھے، اور پھر ان سے شادیاں کرتے تھے اور ان کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے. 50 دیکھیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تُنْظَرُونَ. اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے بحر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تجھے نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آلِ فرعون، آلِ فرعون کو، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، تنظرون، تم دیکھ رہے، یہ منظر تم دیکھ رہے تھے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ، اور جب، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اے بنی اسرائیل کی اولاد تم یاد کرو. ٹھیک ہے. اس بات کو بھی یاد کرو جب تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا. فرقنا، فرقہ، پھاڑنے کے دو معنی میں سے ہے. دونوں چیزوں کے درمیان فاصلے کرنے کو فرق کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سمندر کو پھاڑنا، اور ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا اسے، ایک دوسرے سے جدا کر دیا، یہاں تک کہ تم نے اسے دوسرے کنارے تک عبور کر لیا. بیکم، با میں با کا جو سبیبہ ہے، تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑنا. ٹھیک ہے. بوجہ تمہارے، البحر، سمندر کو، کیونکہ بحر جو ہے زمین کے اندر ہی شک ہوتا ہے. وہ جانور یا بحیرہ بھی، آگے آپ سورۃ المائدہ میں پڑھیں گے، بحیرہ وہ جانور جس کا کان کاٹا جائے، یعنی نشانی کے طور پر، اس کو بھی بحیرہ کہتے ہیں. اور بحر جو ہے وہ درمیان سے شک ہو جانا، کٹ جانا، دو چیزوں کا فاصلہ ہو جانا. کلمہ بحر وسعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پس ہم نے تجھے نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا. فرعون کا سمندر میں غرق ہونا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم یہ سب دیکھ رہے تھے. بنی اسرائیل کے سامنے فرعون کا غرق کیا جانا، یہ غرق ہونا واقعتاً ہوا تھا، اور حالت یہ تھی کہ سب لوگ اس کو دیکھ رہے تھے. یہ نہیں کہ یہ نہیں کسی سے مخفی تھا اور کچھ کو نظر آ رہا تھا، سب کو نظر آ رہا تھا کہ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا ہے. وَإِذَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تُنْظُرُونَ. اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد ہمارے پاس کیا ہیں؟ پانی میں راستہ بننے میں اللہ کی قدرت تھی. ٹھیک ہے. اللہ کی قدرت تھی تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ان کے لیے راستہ بنایا. اللہ اپنے دوستوں کی ایسی جگہ سے مدد کرتا ہے نا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. یہ بھی شاید سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست تھے بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے ایسے نجات دی کہ وہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. دشمن کا نظروں کے سامنے ہلاک ہونا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو. سرکش بندے کا انجام نہایت برا ہوتا ہے.
جیسے فرعون کیا ہوا. جو سرکشی کرتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا. ٹھیک ہے، یہ واقعہ عاشورہ یعنی 10 محرم کے پیش آیا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اس دن کے شکرانے میں روزہ رکھنا تھا. وہ روزہ رکھا کرتے تھے 10 عاشورہ کو، اس واقعے کی وجہ سے کہ ہمیں نجات ملی ہے. اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ رکھنا گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس روزے کا اہتمام کرنا. دور نبی میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہودیوں نے ایک دن 10 محرم کا روزہ رکھا ہے تو نیکسٹ ہم بھی انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے تاکہ ہم یہود سے مختلف ہوں اور ہم دین محمدی کو ثابت کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9 محرم کا روزہ رکھنے کا عزم تھا، لیکن اگلے سال پھر ان کا وصال ہو گیا تھا. تو اس لیے ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے کہ ہم نے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے. یہ بہت فضیلت والے روزے ہوتے ہیں دو. اگلی آیت دیکھیں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے 40 لیلتن 40 راتوں کا. اس جب، اس سے پہلے اذکروا یا ذکروا، اس کا مطلب ہے جب. ٹھیک ہے، وعدنا اللہ کا وعدہ لینا، وعدے کی جگہ، وقت اور میعاد مقرر کرنا وعدہ لینا ہوتا ہے. ثم اتخذ العجل من بعدہ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب میں نے موسیٰ کو بلایا تھا کوہ طور پر، تو وہ جب وہاں سے چلا گیا تھا میرے پاس آیا تھا تو تم نے پیچھے سے بچڑے کو ایک بچڑا بنایا اور پھر اس کو معبود بنا لیا تھا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے، ظلم کیا تھا، یعنی اللہ کے حق میں کمی کی تھی. اس آیت سے حاصل ہونے والے فوائد یا اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کا نعمت پا کر سرکشی کرنا. ہمیں بھی یہ اندازہ اور اس آیت سے ہم نے یہ سبق لینا ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملتی ہے تو ہم نے سرکشی نہیں کرنی بلکہ اللہ کے حضور اور بھی جھک جانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نعمتوں سے سرفراز کر سکے. جب سرکشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ کی حکمت کے 40 راتوں میں تورات دی. ٹھیک ہے، 40 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی. بنی اسرائیل کی حماقت، کون سی حماقت تھی کہ جیسے ہی وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا اچھا وہ تو اب چلے گئے، پتہ نہیں کدھر گئے ہوئے ہوں گے، تو اب یوں کرتے کہ ہم اپنے لیے کوئی ایسی چیز بنا لیتے ہیں جس کو ہم پوجنا شروع ہو جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. ان کی اصل میں نیچر میں یہ شامل تھا نا کہ وہ فرعون کو پوجتے تھے، اس کو خدا سمجھتے، تو ان کو کوئی روبرو چیز چاہیے تھی کہ جس کو وہ پوجنا شروع ہو جائے. اور پھر بچڑے کو پوجنا ظلم تھا. کیوں ظلم تھا؟ کیوں اللہ کے حق میں کمی کر رہے تھے وہ لوگ. ثم پھر عفونا، معاف کر دیا ہم نے، انکم تم کو، من بعد اس کے ذالک یہ لعلکم تاکہ تم تشکرونا، تم شکر ادا کر سکو. عفونا عفو سے ہے معاف کرنا، ازالہ کرنا اور مٹا دینا، تینوں معنی ہیں عفو کے. من بعد ذالک یعنی تمہارے بچڑے کی عبادت کرنے کے بعد پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا. لعلکم تاکہ تم، لعل لام کئی کے معنوں میں آتا ہے، لام تعلیل ہے، دوسری تعویل میں لعل ترجیح کے باب میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا گرامٹکلی ہے تو ابھی اس کی آپ کو سمجھ انشاءاللہ نہیں آئے گی، بعد میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے. تو آج فرمایا کہ لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو. تو شکر کرنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے خشوع عاجزی اختیار کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا اور اس کو ایسی جگہ استعمال نہ کرنا جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہو. اللہ شاکر و شکور ہے اور شکر کرنے کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تمہیں بار بار معاف کر دیتا ہوں تاکہ تم شکر ادا کر. اس آیت کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو کیا ہے؟ اللہ کی بردباری کی وسعت کہ اللہ تعالیٰ ہم نے معاف کر دیا. اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ کے ساتھ شرک کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بردباری کی وسعت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ کے اپنے بندے کو مہلت دینا بھی اس کی رحمت ہے. گناہوں کی کثرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں لوٹاتا بلکہ اللہ معاف کر دیتا ہے.
بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے، آسمان کی بلندیوں تک کے گناہ بھی استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں، اور معافی کا ملنا بھی شکر کو واجب کر دیتا ہے، کہ معافی کا ملنا جو ہے نا، یہ بھی اللہ کے نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور پھر ہم شکر کریں، یا اللہ تو نے مجھے معافی کرنے کا، معافی مانگنے کا شرف بخشا، کہ مجھے توفیق دی کہ میں تجھ سے معافی مانگوں، تو یہ بھی شکر ادا کرنا ہے۔ گناہگار بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور پھر جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا پتہ اللہ نے معاف بھی کیا یا نہیں۔ جب آپ کا اس گناہ کی طرف سے دل پھر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ٹپ ہے چھوٹی سی، کہ جو گناہ آپ کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی غلط کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، جب اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل پھیر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی معافی ہو گئی ہے۔ وَإِذْ، اور جب آتا ہی نہ دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب والفرقان، اور فرقان، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، تم ہدایت حاصل کر سکو، آیت نمبر 54، کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دی، کس وجہ سے؟ تاکہ تم اس سے ہدایت حاصل کر سکو، جو 40 دنوں کے لیے بلایا تھا اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے، یہ اس کا تذکرہ ہے، یعنی تورات دی اللہ تعالیٰ نے۔ والفرقان، فرقان سے مراد بھی کتاب ہے، یعنی حق و باطل میں فرقان وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، یعنی جیسے قرآن کو بھی فرقان کہا گیا ہے، ایسے ہی تورات کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی فرقان کہا ہے، فرق کرنے والی حق و باطل میں، اور تورات کو بھی فرقان کہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تمام احکام و ہدایت کی تفصیل پیش کرتی ہیں، یہ یعنی قرآن بھی اور تورات بھی، یہ حق و باطل اور حرام و حلال کے درمیان امتیاز کرتی ہے، یعنی فرق کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اپنا مدعا و مقصد میں بالکل واضح ہے، ان سے انسان کو حکمت حاصل ہوتی ہے اور وہ خیر و شر کی شناخت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو، یعنی تاکہ امید رکھ سکو کہ میں ہدایت پا جاؤں گا جب میں اس فرقان اور تورات یعنی قرآن اور تورات کو پڑھوں گا، کیونکہ فرقان ہدایت ہے، انسان اس کے ذریعے گمراہی سے نکل کر۔ اس آیت سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوئے، یہ ہمارا خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ تورات کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ فرقان بھی ہے، بنی اسرائیل کی وراثت بیان کی ہے کہ تورات جو ہے وہ ان کی وراثت ہے، تورات میں ہدایت و نور کی باتیں ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ تورات میں کیا کچھ ہے، ایک روشنی اور یاد دہانی ہے، تورات میں بھی تفصیلی احکامات ہے، جیسے قرآن میں تفصیلی احکامات ہیں، قرآن میں بھی تورات کی تعلیمات کا تذکرہ ہے، جیسے ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، تورات میں حق کا ساتھ دینے کی ترغیب کی گئی ہے، اور قرآن کے نزول کے بعد پہلی شریعت اور کتابوں کا منسوخ ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جب قرآن نازل کر دیا تو پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور کتابوں کا منسوخ ہونا، یعنی اب صرف قرآن کے حکم پر عمل کیا جائے گا، کتاب کا اترنا اللہ کی طرف سے نعمت اور احسان، آسمانی کتب سے ہدایت حاصل کرنا، انسان اپنی عقل سے ہدایت اور گمراہی میں فرق نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ اللہ کی دی ہوئی کتاب کو پڑھتا ہے تو اس کے ذریعے وہ ہدایت اور گمراہی میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے۔ عقل کا معاملہ ہے کہ عقل اکیلے فائدہ نہیں دیتی، وہ کبھی بھی حق کو نہیں پا سکتی، اس کو وحی چاہیے ہوتی ہے ساتھ ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انسان کو بتاتا رہے اور وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا رہے۔ آیت نمبر 54 کو دیکھتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم لوگوں نے اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا بچڑے کو معبود بنانے کی صورت میں، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو پس توبہ کر لو تم اپنے رب کے حضور، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ اب اس کی ڈیفینیشن ہم سیکھیں گے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا کیا معنی ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ، رب کی حضور، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس تم نے توبہ کر لی، قبول کر لی، پس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا ہونے والے کے حضور توبہ کرو اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے ان مجرموں کو قتل کرو جو بچڑے کو معبود بنا کر اس کو پوجتے تھے اور تمہیں بھی اکساتے تھے، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، پھر وہ تم پر مہربان ہوا، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی گئی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی اور ان پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ
अलैकुमुल इजला फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिकुम फताब अलैकुम। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, इसकी डेफिनेशन देखिए, तुम अपने आप को कत्ल करो। लफ्ज़ी मानी क्या है? फ़क़्तुलू, बस तुम कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने आप को। लेकिन यहाँ पे इस्तिलाही मानी में अगर देखा जाए, लफ्ज़ी मानी क्या है? तुम अपने आप को कत्ल करो, यानी तुम में से बाज़ों को कत्ल करें। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बंदा खुद अपने आप को कत्ल करें और इसी पर इजमा है, बल्कि इसका मतलब क्या है? ज़ालिकुम में कत्ल करने की तरफ इशारा है, यानी तौबा ना करने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम तौबा कर लो और कत्ल ना करने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम कत्ल कर लो। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर। इन्नहु, बेशक, अल्लाह ही हुआ वही अत्तवाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। यहाँ अल्लाह के दो नामों का इस बात है, तस्करा है अत्तवाब, अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है, और अर्रहीम, अल्लाह ताला निहायत रहम करने वाला है। तौबा से मुसीबत ख़त्म होती है और रहमत से मकसद हासिल होता है। ठीक है, जब अल्लाह की रहमत होती है तो हमारे मकासद पूरे होते हैं। और अल्लाह की रहमत कब आती है, अल्लाह की मदद कब आती है? जब हम अल्लाह के हुक्म की तामील करें। इस आयत का खुलासा क्या है? बनी इसराइल की हिमाकत, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। हिमाकत क्या थी? बछड़े को माबूद बनाना। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है क्योंकि वो बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी। शिर्क जो है नाकाबिले माफ़ी जुल्म है, ऐसा जुल्म है जिसकी कोई माफ़ी नहीं, माँ सिवाय उसके कि तौबा की जाए। फौरी तौबा का वाजिब हो जाना, कि जब उन्होंने गलती की तो तौबा हम पे वाजिब हो जाती है। जब हम जैसे ही गलती करें तो हमने फ़ौरन तौबा कर लेनी है। गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा करना। और इस्तग़फ़ार के फ़वाइद, सबसे बड़ा गुनाह इस्तग़फ़ार से माफ़ हो जाता है, लेकिन जब हम ऐसा इस्तग़फ़ार करें कि दोबारा गुनाह ना करने का अहद कर ले। अल्लाह ताला गुनाह की संगीनी के बावजूद तौबा कबूल करने वाला है, बेशुमार गुनाहों की तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह बार बार तौबा कबूल करता है, जान निकलने से पहले तक तौबा कबूल हो जाती है। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसकी रूह जो है वो हल्क तक ना पहुंच सके। जो ही रूह जो है हल्क तक पहुंचती है, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये थी हमारी आज की आयत। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको इसकी अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। और अगर फिर भी कोई समझ से बाहर है आयत, या कुछ भी लफ्ज़ या कोई भी डेफिनेशन आपको समझ से बाहर है, तो बराए मेहरबानी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ़ अंदाज से और हर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और उसको अपने अमल में लाएंगे, और नोट्स भी बना लें इसके, ताकि आपके पास वो महफूज रह सके। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।